बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ससुराल वालों के हाथों बेदर्दी से ज़िबा होने वाली ज़ारा के कत्ल के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बिलखुसूस ज़ारा के कातिल जमानतों की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो चालान रिपोर्ट तैयार की गई है, क्योंकि चालान इसका मुकम्मल हो चुका है, तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि चालान के अंदर कौन सा बड़ा घपला किया गया है कि ये 4 टोटल मुल्जमान थे, जिनमें के एक मुल्जम जो है वो किस तरीके से अभी कुछ ही अरसे में जमानत पे रहा हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस चालान रिपोर्ट के अंदर मजीद पुलिस ने क्या चीजें मेंशन की हैं वो भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। ज़ारा के वालिद जो हैं उनकी आखिरी मुलाकात शाफे के साथ यानी ज़ारा के बेटे के साथ करवाई गई, क्योंकि कदीर जो है वो गुज़श्ता रोज सऊदीया वापस उस वक्त चला गया जब उसे पता चला कि जो जमानत दायर की गई थी अदालत के अंदर, फिलहाल उसकी जो तारीख है वो आगे जा चुकी है। और इसके साथ साथ कदीर ने जाते हुए अपनी माँ और बहन से भी मुलाकात की और ये इस वक्त केस जो है इसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। जाहिर है एक चीज तो नजर आ रही है, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें से बहुत ज्यादा जो फायदा है वो उठाया जाता है पुलिस की तरफ से। तो ये जो ज़ारा का केस है ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, क्योंकि ज़ारा को सास नंदों ने मिलकर एक किराए के कातिल को लाहौर से बुलवाकर उसके ना सिर्फ टुकड़े करवाए बल्कि उसका चेहरा और उसका सर जला दिया और फिर डेड बॉडी के पीसेस बनाकर उसको गंदे नाले में बहा दिया। और ये अपनी नौयत का एक ऐसा कत्ल है कि जो तारीख में इससे पहले शायद ही कोई 1-2 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हों। बहुत ज्यादा ये हीनियस क्राइम किया गया और इसकी वजह से खौफो हरास बहुत ज्यादा फैला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसकी एफआईआर है उसके अंदर कोई दहशतगर्दी की जो दफात वगैरह हैं वो शामिल नहीं की गई थी, कि जिसकी वजह से ये केस और भी मजबूत हो सकता। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से 311 की सेक्शन इसमें शामिल की गई थी कि कल कलां को अगर मुद्दई पार्टी जो प्रेशराइज होकर सुलह की तरफ जाती है तो स्टेट इसमें खुद मुद्दई बनेगी और इस केस को लेके आगे चलेगी। मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन मुल्जमान जो हैं वो बहुत शातिर हैं और इस वक्त जो 3 रुकनी इनकी वकला टीम है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई इस हवाले से अदालत के सामने रखी, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि ज़ारा का जो केस है ये 10 नवंबर 2024 को उस वक्त सामने आया था, जब पता चला कि सुगरा सास यास्मीन नंद और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक अपने करीबी रिश्तेदार नवीद असलम कसाई उर्फ सोनी को लाहौर से बुलवाया और उससे ना सिर्फ कत्ल करवाया बल्कि उसके टुकड़े भी करवाए। और फिर गंदे नाले के अंदर ये डेड बॉडी ढूंढी गई और मुल्जमान की शनाख्त पे जो है निशानदेही डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया था। अब इसमें सबसे ज्यादा जो खौफनाक चीज सामने आई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत इस केस में से अब्दुल्ला को निकालने के लिए जो प्लानिंग है अब तो वो सामने आ चुकी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि इस वक्त सरेदस्त जो कोशिश की जा रही है यास्मीन के शोहर तनवीर की तरफ से वो था कि किसी तरीके से उसके बेटे अब्दुल्ला को इस केस में से बाहर निकाला जाए। क्योंकि जो अब्दुल्ला है, अब इसके बारे में इसके अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं वो ये है कि अब्दुल्ला अंडर एज है, यानी उसको 16 साल से कम शो किया गया है। उसकी जो एज है वो 16 साल से भी कुछ महीने कम दर्ज करवाई गई है। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है उसके जिम्मे में ये आता है और उसकी वजह से इसको रिलीफ जो है वो आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो रिलीफ कैसे मिलेगा, अदालत में जो जमानत दायर की गई है वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की किन दफात के तहत दायर की गई है कि इस लड़के यानी अब्दुल्ला मुल्जिम को जमानत जो है वो जल्दी मिल जाएगी। ज़ारा के केस के हवाले से जो चालान रिपोर्ट मुरतब की गई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें 7 कालम होते हैं जो चालान रिपोर्ट होती है। इसके कालम नंबर 2 में नीली स्याही के साथ मुल्जमान के नाम लिखे जाते हैं और ये वो मुल्जमान होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट अगर किया भी जाए
تو ان کو بے قصور قرار دیا جاتا ہے، اور پولیس اس میں پھر نیلی سیاہی سے مینشن کر دیتی ہے کہ یہ ملزمان جو ہے ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ بے قصور لگے ہیں اور ہم نے انہیں بے قصور پایا۔ اور اس کالم 2 میں اس وقت جو نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ملزمان بے قصور تفتیش میں ثابت ہوئے ہیں، ان میں نام لکھا گیا ہے صبا کے ساتھ کوٹلی مرلا کا ہی رہائشی ایک شبیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ صبا کا بیٹا قاسم اور وزیر آباد کا ایک اذان لڑکا ہے، ان کے نام درج کیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمہ نہ چلانے کی پولیس کی طرف سے سفارش کی گئی ہے کہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے 1 ماہ سے زائد عرصہ میں، لیکن ان کے ہمیں کوئی ایسے کوائف نہیں ملے یا کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ملے ہیں کہ یہ زارا قتل کیس میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے۔ تاہم عدالت کا پھر بھی اختیار ہوتا ہے کہ یہ جو ملزمان پولیس نے مینشن کیے ہوتے ہیں کہ یہ بے قصور ہیں اور ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ہمیں کوئی پروف ایسے نہیں ملے ہیں، پھر بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے کی عدالت اہل ہوتی ہے کہ اگر عدالت کسی کو اس میں سے بلانا چاہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، لیکن پولیس کی طرف سے ان چاروں کو اس میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بلکہ سفارش کی گئی ہے کہ یہ ان کا خلاف جو ہے وہ مقدمہ نہ چلایا جائے کیونکہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں جی سغرا یاسمین عبداللہ نوید اسلم سونی، ان کا نام جو ہے وہ کالم 3 میں مینشن کیا گیا ہے، اور یہ وہ ملزمان ہیں جو حراست میں ہیں، پولیس نے لکھا ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا۔ ان ملزمان کو باقاعدہ تفتیش میں پولیس نے لکھا ہے کہ شامل کیا گیا ہے، اور عبداللہ جو ہے، اب عبداللہ کو اس والے کالم میں کیوں مینشن نہیں کیا گیا، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے اور عبداللہ کی عمر کم بتائی گئی ہے، عبداللہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی اس نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا اور وہ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ کالم نمبر 5 میں مال مقدمہ یعنی ہتھیار کے بارے میں درج کیا گیا ہے کہ ٹوکا، چھری اور مڈی جس پہ پیسز وغیرہ بنائے گئے، اور تکیہ جس سے سانس بند کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہتھیار چیزیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں، اور اس بابت کیا کارروائی عمل میں لائی گئی وہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں مینشن کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالم نمبر 6 پہ اگر بات کریں تو اس میں استغاثہ کے شیڈول گواہان کے بارے میں درج کیا گیا ہے۔ گواہان میں یعنی کہ جو زارا کے والد ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے گواہ کے طور پہ، زارا کے جو تایا ہیں جو کہ موقع پہ اس وقت موجود تھے جب زارا کے والد وہاں پہ پہنچے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہاں پہ بلایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہان میں تفتیشی افسر جنہوں نے ملزمان کی نشاندہی پہ یہ ڈیڈ باڈی اس نالے میں سے ریکور کی تھی، غسل دینے والی خواتین اور پھر پوسٹ مارٹم کرنے والی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کے جو کوائف ہیں وہ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ اور کالم نمبر 7 میں پولیس نے اپنی تفتیش کا مکمل خلاصہ لکھ رکھا ہے، اور جو میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے شیئر کیا ہے، اور ابھی میں اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھوں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس کا جو چالان ہے پولیس نے اس میں کیا درج کیا ہے، کس ملزم کو کہاں پہ آگے ریلیف ملے گا، اور کیونکہ یہ جو چالان رپورٹ ہوتی ہے یہی وہ مین چیز ہوتی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ملزمان کو سزائیں سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہیں، اور شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان اس میں سے بری بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام خلاصہ پولیس نے اس میں مینشن کیا ہے، جس طریقے سے پولیس نے اس میں لکھا ہے کہ جیسے 7 نومبر 2024 سے لے کر تو 11 نومبر 2024 تک کی تمام روداد اس میں مینشن کی گئی ہے، اور تقریباً 62 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کے بارے میں بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہم نے ساری چیک کی ہیں، اور اس میں جو مین چیزیں تھیں جن میں کہ ان ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ سغرا یاسمین اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں جو اس ویڈیو کے اندر چیزیں ریکارڈ ہیں وہ ساری اس میں مینشن بھی کی گئی ہیں اور اس کے چالان کا حصہ بھی بنائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فورینسک رپورٹ کے حوالے سے مینشن کیا گیا ہے، زارا کے چہرے اور سر کے حوالے سے کوئی بھی چیز اس میں مینشن نہیں کی گئی ہے اس چالان رپورٹ کے اندر۔ اب اسی چیز کا فائدہ جو ہے وہ عبداللہ کو مل رہا ہے، کیونکہ عبداللہ کی اس میں جو عمر ہے وہ 16 سال سے بھی کم مینشن کی گئی ہے، اور اس میں جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت بیل کے لیے
ایک اسپیشل لا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے عبداللہ کے لیے، کیونکہ عبداللہ کو یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جی یہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اور جووینائل جو جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے اس کے تحت اس بچے کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے جو انہوں نے بالخصوص ضمانت کے لیے وہاں پہ ریکارڈ جمع کروایا جو ان کے وکلا نے تیاری کی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ان کے وکلا کا مینشن کرنا ہے کہ جو عبداللہ ہے ڈائریکٹ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی جب زارا کو قتل کیا گیا تو وہ اس گھر میں موجود تھا، نہ ایسے کوئی شواہد جو ہیں وہ سامنے آئے کہ عبداللہ جب یہ قتل کیا گیا تو اس گھر کے اندر گیا یا اس وقت موجود تھا۔ عبداللہ کو کچرا پھینکنے کے لیے اس کی نانی نے یعنی سغرا نے بلایا تھا، اور وہ کچرا پھینکنے کے لیے گیا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں ڈیڈ باڈی ہے، اور عبداللہ کو صرف کچرا پھینکنے کے لیے بولا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تو اس کی عمر 16 سال سے کم مینشن کر دی گئی ہے، یعنی اسے یہ جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے اس کے زمرے میں لانے کے لیے عمر بہت کم لکھ دی گئی ہے، کیونکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں بھی تقریباً 3 ڈویژنز ہیں، یعنی کہ اس میں مائنر اوفینس بھی ہوتا ہے، پھر میجر اوفینس ہوتا ہے، اور پھر ہینیس اوفینس ہوتا ہے۔ اب اس کی عمر 16 سال کیوں لکھی گئی ہے، 16 سال سے بھی کم، کہ یہ ہینیس اوفینس میں نہ آئے اور میجر اوفینس میں لا کے اس کی جو سزا ہے وہ کم سے کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضمانت جو ہے وہ مل جائے۔ آپ سے پہلے بھی شیئر کر رہی تھی کہ وکلا کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس مشاورت میں قدیر شامل نہیں تھا۔ جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وکلا کی ٹیم ہائر کی گئی ان میں قدیر کا کوئی کنسرن نہیں تھا، وہ آپ کو غلط بتاتے ہیں۔ بالکل قدیر کا کنسرن تھا، اور قدیر اپنی بہن صبا کے ساتھ مل کے وکلا کے ساتھ مشاورت میں اور ان تمام معاملات میں کہ کسی طریقے سے عبداللہ کو سب سے پہلے اس معاملے میں سے نکالا جائے، کیونکہ جو تنویر ہے عبداللہ کا والد جو اٹلی میں موجود ہے اور یاسمین کا شوہر ہے، وہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی برادری کے بھی کچھ لوگوں کو اس بارے میں جو زارا کے والد ہیں شبیر احمد ان کے پاس بھیجا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی 5-7 کروڑ کے اندر 10 کروڑ کے اندر معاملہ اگر طے ہوتا ہے تو یہ جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف دے دیا جائے۔ اور لیکن جو زارا کے والد ہیں وہ اپنے انٹرویو میں خود بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ایسی کسی بھی بات کے اوپر برادری یا کسی کے ساتھ بیٹھنے کو فرسٹ آف آل تو تیار نہیں ہے، اور دوسری رہی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قدیر اور شبیر احمد جو زارا کے والد ہیں ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ بھی آپ کو غلط بتاتے ہیں، اس لیے کہ شبیر احمد جو ہیں گزشتہ 3 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے جب سے زارا کا مرڈر ہوا ہے، انہوں نے بہت سے انٹرویوز دیے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا تو ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قدیر نے ان کو بتایا کہ وہ اپنی ماں اور بہن سے جیل میں ملاقات کر کے آیا ہے، تو آگے سے شبیر صاحب کا کیا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، قدیر نے میرے سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ تو آپ کو اس سے نظر نہیں آتا کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ قدیر اپنا بچہ جو ہے وہ سعودیہ لے گیا ہے کہ وہاں کوئی جیسے کوئی خاتون ہائر کی جائے گی جو کہ بچے کی ظاہر ہے دیکھ بھال کرے گی۔ اب قدیر ایسا تو نہیں کہ سارا دن اٹھا کے بچے کو وہاں پہ گھر میں بیٹھا رہے اور اس نے وہاں پہ کام نہیں کرنا، ڈیفینیٹلی اس نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے وہاں کوئی وہ خاتون بھی رکھے گا، لیکن اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ زارا کے والد جو ہیں ان کو یہ بچہ دے دیا جائے شافع، چونکہ وہ مانگ بھی رہے تھے، وہ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے، ان کا رائٹ بھی بنتا تھا، ان کی بیٹی کی آخری وہ نشانی بھی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی اس معاملے میں ٹرسٹ اسی لیے نہیں کیا گیا کہ دوسری طرف جو سغرا اور یاسمین ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یا تو جو بے اولاد قدیر کی بہن ہے یہ بچہ اس کو دے دیا جائے، اور اگر اسے نہیں دینا تو پھر شبیر احمد کو بھی یہ بچہ نہیں دیا جائے گا، تو اس لیے قدیر اس بچے کو فی الحال ساتھ لے گیا ہے۔ اور اب آتے ہیں دوبارہ سے یہ جو عبداللہ کے حوالے سے بڑی کاروائی ان کے وکلا کی طرف سے اب بنائی گئی ہے جو کہ عدالت میں رکھی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز اس کی ایک ہیرنگ ہو چکی ہے اور کل 6 تاریخ کو دوبارہ سے ایک ہیرنگ ہے، اور اب اس میں کورٹ جو ہے وہ کیا اس
मुलजिम को यानी अब्दुल्ला को रिलीफ देगा, तो उसकी سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے اس میں وہ یہی ہے کہ اس کے اندر عبداللہ کی عمر چونکہ 18 سے کم لکھ دی گئی، یعنی 16 سے بھی کم لکھی گئی ہے، اور دیگر ملزمان جو ہیں سغرا یاسمین اور نوید اسلم، ظاہر ہے اس کو چونکہ بچہ بنا کے پیش کیا گیا ہے جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت، اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جیسے دیگر ملزمان سغرا یاسمین اور نوید اسلم کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو اس لیے سیکشن 6 کے تحت یہ بیلیبل اوفینس مینشن کیا گیا ہے۔ عبداللہ کی جو بیل اپلائی کی گئی ہے اس کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کو قتل کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور اس کو صرف اس کی نانی نے جو ہے وہ اس معاملے میں استعمال کیا ہے، لہٰذا اس بچے کو جو ہے وہ ضمانت دی جائے۔ تو اب کورٹ کے پاس دو جو ہوتی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ یہ جو بچہ ہے اگر اس نے جو بھی جرم کیا ہے، اگر وہ جرم ہینیس کرائم میں آتا ہے تو پھر عدالت یہ کرتی ہے کہ بچے کو ریلیز تو کر دیا، یعنی بچے کو ضمانت 4 سے 6 ماہ کے اندر مل ہی جاتی ہے جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت، اگر اس کی ایج 16 سال سے کم ہے تو اس کے لیے عدالت پھر یہ کرتی ہے کہ یا تو کوئی ریہیبلیٹیشن جو سینٹرز ہوتے ہیں ان کے حوالے بچے کو کر دیا جاتا ہے کہ بچہ وہاں پہ رہے، کیونکہ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو جیسے کہ عبداللہ کا والد تنویر ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو پھر کوئی ایسا پرسن جو کہ سوٹیبل پرسن ہو اس کو اس بچے کی کسٹڈی جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت دی جاتی ہے۔ تو اب عبداللہ کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے کیا جاتا ہے یا کسی سوٹیبل پرسن کا، ان کے وکلا نے جن کا نام بتایا ہوگا ان کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ تو اب تب پتہ چلے گا جب کہ عدالت کی طرف سے اب فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز تو سامنے آ چکی ہے کہ جیسے کہ مائنر اوفینس ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال کی اس کی امپریزنمنٹ ہے، میجر اوفینس ہوتا ہے اس کی 3 سے 7 سال کی سزا ہے، اور ہینیس اوفینس جو ہے اس کی 7 سے 10 سال کی سزا ہے۔ یہ 3 ڈویژنز ہیں جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت، اور اب اس میں جو پولیس نے سب سے بڑا گھپلا آپ اس کو کہہ لیں، یا پولیس نے اس لڑکے کو ریلیف دیا ہے، یا ظاہر ہے تنویر جو اس لڑکے کا والد ہے ملزم کا عبداللہ کا، وہ پانی کی طرح پیسہ بھی بہا رہا ہے، تو اس میں اس کو میجر اوفینس جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، یعنی ہینیس اوفینس نہیں بلکہ میجر، اور اس کی جو سزا ہے وہ 3 سے 7 سال ہے، اور اگر جوینائل ایج 16 سال سے زائد ہو اور کوئی ہینیس کرائم کیا ہو جیسے کہ کوئی مرڈر ہی کیوں نہ کر دیا ہو، تو پھر بھی یہ جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے اور ایج بھی کم ہے تو اس کا ریلیف ان بچوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ ان کو سزائے موت نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو عمر قید ہوتی ہے، نہ ہی ان کو ہتھکڑیاں لگا کر یا پیروں میں کوئی بیڑیاں وغیرہ ڈال کر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی اس وقت جس کا فائدہ جو ہے وہ عبداللہ کو ملنے جا رہا ہے آگے چل کے، اور اگر ٹرائل میں ڈیلے بھی ہو رہا ہو اور ٹرائل 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو اور اس کو ڈیلے کر لیا جا رہا ہو، تو تب بھی اس صورت میں بھی جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت جو ملزم ہوتے ہیں بچے ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، یعنی ان کو ضمانت دے دی جاتی ہے۔ تو 16 سال سے کم ایج اور بیل جو ہے وہ ہر صورت میں عبداللہ کو مل جانی ہے آگے جا کے، اب نہ صحیح جیسے کہ 6 تاریخ اس کی ہیئرنگ کی ہے، اگر 6 فروری کو اس کو بیل نہیں ملتی تو آگے چل کے نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت جلد عبداللہ کو بیل مل جائے گی۔ جرم تو جرم ہی ہوتا ہے، ہاں وہ بالغ کرے ہاں وہ نابالغ کرے، قانون نے ذہنی ناپختگی اور گھریلو ناچاکیوں کی بیس پہ جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت جو ہے وہ بچوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے اوپر پھر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی جو عبداللہ کی بیل اپلائی کی گئی ہے اس میں ان کے وکلا کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ اس میں مینشن کیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ایک تو یہ ذہنی ناپختگی اس کی تھی، یعنی اس کی ایج کم ہے، کچھ ان کی گھریلو ناچاکیاں تھی، اور اس کی وجہ سے اس بچے کو استعمال یہ کہہ کے کیا گیا کہ وہ کچرا پھینک آئے۔ تو اب یہ ناقابل ضمانت جرم میں چاہے بچہ گرفتار ہو، اس کو سزا ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، پھر بھی اس کی بیل جو ہے وہ ہو ہی جاتی ہے، اور اس طرح کے جو مقدمات ہیں جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے ان کی عدالتیں بھی مخصوص ہوتی ہیں، مخصوص عدالتوں کے اندر جوینائل جسٹس سسٹم کے یہ جو کیسز ہیں ان کو چلایا جاتا ہے۔ عبداللہ جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں بچے کو جو ہے وہ بہت ریلیف اس طریقے سے بھی دیا جاتا ہے کہ جیسے عبداللہ ہے
تو بعض اوقات عدالت جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی باہر نکال دیتی ہے جب بچے کو عدالت میں پیش کیا جائے جس کی ایج 16 سال سے کم ہو، کہ اس کو اس کے جو قوائف ہیں، اس کے جو نام ہیں یا اس کا فیوچر خراب نہ ہو، تو اس لیے ان نون پرسن کو جس کو بھی عدالت چاہے باہر نکال سکتی ہے جب یہ ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس قانون کے تحت بچوں کو جیسے کہ موت کی سزا یا قید با مشقت اور ہتھکڑیاں وغیرہ لگا کر جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت جو اس میں گھپلا پولیس کی طرف سے بھی ظاہر ہے کیا گیا ہے کہ عبداللہ کو ریلیف یہ دیا گیا ہے کہ اس کو اس میں 16 سال سے کم عمر مینشن کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف اگر اب میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں، پہلے بھی کئی دفعہ کر چکی ہوں، کہ عبداللہ ہی وہ واحد پرسن ہے جس کو جب 62 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ زارا اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو زارا کے حوالے سے سب سے پہلے جو بریک ہے وہ عبداللہ ہوا تھا، کیونکہ عبداللہ کو جب سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا گیا تو وہ بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، وہ بار بار سی سی ٹی وی کیمراز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو تھانے میں جا کے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ زارا کو قتل کر کے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نالے میں پھینک دی گئی ہے۔ اب اس نے یہ بیان وہاں پہ خود دیا تھا، اس کو پتا تھا کہ زارا کو قتل کیا گیا ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نوید کس پرپس کے لیے آیا، کیونکہ نوید کو اڈے سے وہ جو بس اڈا ہوتا ہے وہاں سے یہی موٹر سائیکل پہ ریسیو کر کے لایا تھا۔ اس کے علم میں ساری چیزیں تھی، کیونکہ اس کے گھر میں تو وہ سب کچھ رکھا جا رہا تھا، جیسے کہ ٹوکا ہے، چھری ہے یا جو بھی چیزیں استعمال کی گئی، اور نوید سونی ان کے گھر میں 3 دن ٹھہرا۔ اس لڑکے کو ساری چیزوں کا علم تھا، لیکن چونکہ اس کی ایج کم اس میں مینشن کی گئی ہے اور اس نے خود اب یہ بیان جو پولیس کو بھی دیا ہے وہ یہ کہ جی مجھے تو کچرا پھینکنے کے لیے بلایا تھا، حالانکہ جب عقبی دروازے سے چھت پہ جا کے دوسری طرف جہاں فصلیں وغیرہ ہیں اس طرف زارا کی ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے بیگز میں ڈال کے پھینکے گئے تھے چھت سے، تو وہاں سے عبداللہ اور سغرا وہ ٹکڑے موٹر سائیکل پہ رکھ کے تو مختلف جگہوں پہ نالے میں پھینک کے آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عبداللہ جو ہے اس کو بچانے کے لیے چالان رپورٹ کے اندر بھی یہ مجھے تو گھپلا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پولیس بھی ساز باز کرتی ہے کہیں نہ کہیں۔ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، کتنے ہائی پروفائل کیسز ماضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج تک کسی ملزم کو سزا ہوئی ہو، کیونکہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، اس میں پیسہ بھی پانی کی طرح لگایا جاتا ہے اور اس میں ملزمان کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو سغرا اور یاسمین ہے وہ ان کا جو منصوبہ یہ تھا کہ شاید قدیر ابھی یہاں انتظار کرے گا اور ہمیں نکالنے کے لیے کوئی مدد کرے گا، تو قدیر کی ہمت تو نہیں ہو سکتی کہ جتنا بڑا یہ کرائم ہوا ہے کہ وہ شبیر احمد سے 1 to 1 یہ بات کرے کہ اس کی ماں یا بہن کو ریلیف دیا جائے۔ تو اپنے طور پہ ظاہر ہے وکلا کی ٹیم اور ساری چیزیں دیکھیں نا، ایک یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ عبداللہ کی جو بیل ہے وہ عدالت کے اندر دائر کی گئی ہے، اور یہ بیل جو ہے یہ اب آگے چل کے عدالت نے جیسے کہ ایک ہیئرنگ کے بعد اس کی اگلی ڈیٹ دی ہے 6 فروری، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عبداللہ کو ضمانت ملتی ہے۔ جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے تحت چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آگے چل کے ابھی نہ صحیح لیکن آگے چل کے کچھ عرصے میں عبداللہ کو ضمانت اس میں مل جائے گی، اور یہ جو صفاق درندہ صفت عورتیں ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گی اپنے منصوبے میں کہ چلیں عبداللہ تو باہر نکلے۔ عبداللہ کے بعد اس میں یاسمین کو باہر نکالنے کے لیے تنویر جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ یاسمین کا کیس بھی بڑا مضبوط بنایا گیا ہے ضمانت کے لیے کہ اس کی ضمانت بھی ہو، کیونکہ یاسمین کے بارے میں یہ مینشن کیا گیا ہے جو اس کی ضمانت کے لیے دائر کرنے کے لیے کاغذات تیار کیے گئے ہیں کہ اس میں یاسمین کو کچھ پتا نہیں تھا، اور جو نوید سونی ہے وہ تو پرالی لینے کے لیے آیا تھا، اور یاسمین کو سغرا نے کہا تھا کہ اسے اپنے گھر رکھ لو، تو وہ کہتی ہے جی مجھے، حالانکہ دوسری طرف سغرا اور یاسمین کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یاسمین اپنے گھر سے جو چیزیں لے کے آ رہی ہے، ٹوکا چھری وغیرہ، اسی طرح پھر اور جو بھی چیزیں فوٹیجز میں دیکھی جا سکتی ہیں، تو سغرا اور یاسمین کے حوالے سے ایویڈنس تو ہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، لیکن ایک انہوں نے بہت بڑی چالاکی کی ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ باڈی چھت پہ لے جا کے بیک سائڈ پہ پھینکی اور وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں ہے،
کیونکہ اس سائٹ پہ نہ تو CCTV کیمرہ لگے ہوئے تھے، اور اگر شاید کوئی لگا ہو تو اس کو بند کر دیا گیا یا وہ خراب تھا، کوئی نہ کوئی معاملہ تھا۔ اس ایریے کی جو فوٹیجز ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں ہے۔ زارا کے والد ہیں شبیر احمد، وہ تو ایک حساب کے ہاتھ ملتے رہ گئے کہ بیٹی بھی اتنی بے دردی سے ذبح ہو گئی، اور دوسری طرف بیٹی کی ایک نشانی تھی شافع، جو کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس رہے، بچے کو وہ سنبھال لیں، اسے لک آفٹر کریں، اور وہ بچہ جو ہے وہ قدیر لے گیا اور وہ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ قدیر اپنے ساتھ لے گیا ہے، حالانکہ اگر قدیر چاہتا تو یہ بچہ نانا کے پاس چھوڑا جا سکتا تھا، اور یہاں شاید وہ بہتر طریقے سے اس کی پرورش ہو سکتی تھی۔ اور اب یہ جو عبداللہ ہے، عبداللہ کو کسی طریقے سے باہر نکالنے کے لیے اس وقت جو تنویر ہے، یاسمین کا، میں تو بڑی حیران ہوں کہ کس طرح کا خامد ہے جو تنویر ہے، کہ اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی گھر میں نوید کسائی کو گھسا رہی ہے، جو اس کی CDR ہے اس میں سے کئی کئی گھنٹے کی ان کی کالز ہیں، یہ آ کے وہاں 3 4 دن رہتا تھا، یہ لاہور جاتی تھی اس سے ملنے کے لیے دوائی کے بہانے بنا کے، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ یاسمین کو بچانے کے لیے اور اپنے بیٹے کو نکالنے کے لیے کسی طریقے سے، ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں لگ جائیں، لیکن کسی طریقے سے میرا بیٹا اور میری بیوی جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ جائیں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب آگے چل کے ہو جائے گا، کیونکہ عبداللہ کی ضمانت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آگے چل کے ہو جائے گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔